बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 3 जनवरी है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। आज की इस नशिस्त के अंदर सुहेल अफरीदी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, 7 सवालात आज सुहेल अफरीदी के सामने रखे गए और उसमें मुलाकात के सवाल पर उनका क्या कहना था और ये मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और इसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नून लीग इन तमाम सवालों को और इनके जवाबात को इसका एक जायजा ले रही है। नून लीग के कैंप में क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे, और पाकिस्तान में नून लीग ने मुज़ाकरात का जो खेल शुरू किया है इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, पैगाम अचकज़ई को किसके जरिए पहुंचाया गया और जेल में नवाज शरीफ ने कौन सा पैगाम इमरान खान को भेजा, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या अचीव करना चाहती है इसका भी अहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, आपको ये भी खबर दें कि सुहेल अफरीदी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में वेलकम करने के लिए तैयार है। इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे और आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और फिर हाथ उठाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इमरान खान के लिए दुआ की, जेल में क्या देखा उनकी आप बीती भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मरियम नवाज की माजी की 2020 की स्टेटमेंट्स, बीबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह राब्ते हुए, उनके इर्द गिर्द लोग किस तरह से राब्ते करवाते रहे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वो क्या कह रही थी कि सियासत में मुदाखलत, जो रास्ता आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने इस पर नहीं चलना, और उन्हें क्यों ताना दिया जाता है। माजी के बयानात मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि ये डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, इनको आप चाहें भी तो अपने माजी से माइनस नहीं कर सकते। इमरान खान को माइनस करने वालों को उनके बयानात की शक्ल में और जो उन्होंने माजी में दिए आज हम इस प्रोग्राम में माइनस करेंगे। इसका भी एक मुकम्मल हाल हवाले मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर लाड़काना में जो एक पुलिस वाले की तरफ से जी कत्ल और जिस तरह उसे वो रहम की अपील कर रहा था लेकिन उसको मजमे में ज़मीन पर लिटाकर सर में गोली मारी गई, और सिंध पुलिस क्या कर रही है इसके हवाले से भी मेरे पास एक अपडेट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको ये खबर दें कि सुहेल अफरीदी इस वक्त मुकम्मल तौर पे लाइमलाइट में हैं और ये इमरान खान की वजह से हुआ। इमरान खान ने जिसके ऊपर हाथ रखा वो पाकिस्तान में सियासत का असल सिकंदर बन गया और इस वक्त जो मुकद्दर का सितारा है वो चमक रहा है। सुहेल अफरीदी इस वक्त मुकम्मल तौर पर लाइमलाइट में है और आज उन्होंने पेशावर में एक बैठक की है क्योंकि पेशावर के सहाफ़ियों का ये गिला था कि आप लाहौर गए, आप पंजाब में गए, आप इस्लामाबाद गए, लेकिन आपने अभी तक पेशावर के सहाफ़ियों को वक्त नहीं दिया। तो उन्होंने 1-on-1 मुलाकात की है जी और पेशावर के सहाफ़ियों से ये बैठक हुई। इसमें बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे थे जो एक ख़ास किस्म के माइंड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मुश्किल सवालात थे लेकिन सुहेल अफरीदी जिसका उस्ताद इमरान खान हो, जिसका लीडर इमरान खान हो, उसे कोई झुका नहीं सकता। और मुश्किल से मुश्किल सवाल भी अगर सुहेल अफरीदी के सामने रख दिया जाए तो दलील के साथ, तहम्मुल के साथ और बगैर किसी गुस्से के उन्होंने इसका जवाब दिया। अब ये जो 7 सवालात थे इससे आपको पता चलेगा कि जो फैसला साज हैं वो सुहेल अफरीदी से क्या सुनना चाहते हैं और जो प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों की, उन्होंने अपने सवालों के ज़रिए सुहेल अफरीदी को घेरने की कोशिश की। पहला जो सवाल उनसे बार बार हो रहा था और पाकिस्तान में हर प्रोग्राम में ये सवाल हो रहा है कि जो कुछ लाहौर में हुआ, जिस किस्म की ज़ुबान आपकी तरफ से इस्तेमाल की गई, एक रिएक्शन के तौर पे ही सही, लेकिन आपको ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। तो आज उन्होंने जी इसके ऊपर माज़रत कर ली है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई दोनों तरफ से वो गलत थी और मैं अपने दौरे लाहौर के दौरान जो गलत ज़ुबान इस्तेमाल हुई इसके ऊपर मैं माज़रत चाहता हूँ, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरी चीज़, कराची जाने का मकसद क्या है? इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक को मुतहरिक करना, और ये उस मोबिलाइजेशन का हिस्सा है जिसको इमरान खान ने, जिसका बाकायदा तौर पे सुहेल अफरीदी को पैगाम भेजा। पंजाब में मोबिलाइजेशन हुई है, अब सिंध के अंदर मोबिलाइजेशन होने जा रही है और इसके बाद ये बलूचिस्तान भी जाएंगे जहां पे इस मोबिलाइजेशन को अपने अरूज पर ले जाकर 8 फरवरी को धरना भी हो सकता है और एक मेगा प्लान जो तैयार किया जा रहा है। ये मेगा प्लान क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन इससे पहले जो अगला सवाल था गुड गवर्नेंस के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है जहां तक करप्शन की बात है। वो तमाम वुज़रा जिनके ऊपर इस वक्त इल्ज़ामात हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे हम उन्हें अपनी इस टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अच्छा, इस टीम में जिन लोगों को निकाल दिया गया उनके भी तो सर बाहर सहाफ़ी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा होगा कि यार जाके ज़रा सुहेल अफरीदी से पूछो तो सही कि हमारी कोई गुंजाइश है।
تو اس کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ جواب دے دیا کہ بھائی جان پہلے آپ اپنا نام کلیئر کریں، پھر ہم آپ کا نام کلیئر ہونے کے بعد آپ کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیں گے۔ دفاتر کھل گئے، گاڑیاں واپس لے لی گئی، جہاں پہ تالے لگے تھے کہ بھائی جان کام کریں، صبح سے لے کے شام تک آپ کو عوام کی خدمت کرنی ہے، جو گورننس کے مسائل ہیں اس کو ٹھیک کریں، پھر اگلی کوئی بات ہوگی۔ پاکستان میں سر ہمیشہ آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد یہ سوال دونوں طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کا آپ خیال کیوں نہیں کرتے؟ اب وفاق کی مدد سے یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی میں کہوں گا، ان کی مدد سے اور ان کے تعاون سے انہوں نے ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر آپریشن ہو رہا ہے، نقل مکانی سے پہلے صوبائی حکومت ان کو پیسہ دے گی۔ اور جب آپ اپنا گھر چھوڑتے ہیں تو اس کی قیمت ہے، آپ نے رہنا کہاں ہے، آپ کھائیں گے کیا، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ مال مویشی لے کر چل رہے ہیں، بچے آپ کے ساتھ ہیں تو کہاں جائیں گے؟ تو حکومت نے سر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پیسے دے دیے جائیں گے اور ان پیسوں کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، یعنی یہ سہولت دی گئی ہے۔ دوسری چیز جو اسی سوال کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ ایک پروپیگنڈا خاص طور پہ پنجاب کی حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ دیکھیں KPK کی حکومت کچھ نہیں کر رہی اور پنجاب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کا سب سے بڑا رائیول جو ہے اس وقت پاکستان میں عمران خان ہے اور ان کی جماعت ہے، تو لہٰذا ہم نے اس محاذ کو ہمیشہ گرم رکھنا ہے۔ آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں سڑکوں سے ریلیٹڈ سوالات سہیل افریدی سے بھی ہوئے تو سوشل میڈیا پہ ایک سیلاب آ گیا، اور سیلاب کیا تھا؟ لوگوں نے ویڈیوز نکال کر کہ کتنا خوبصورت KPK ہے، اس کی سڑکیں دیکھیں، اس کے مال دیکھیں، اس کی قدرتی حسن کو دیکھیں، یہاں کے لوگوں کو دیکھیں، بارش ہوگی تو پانی کھڑا نہیں ہوتا، یہاں کے پروجیکٹس کو دیکھیں، یہاں پر درختوں کو دیکھیں، یہاں پہ جنگلات کو دیکھیں۔ لوگوں نے سر بھرمار کر دی سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ ہے بیانیے کا ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیفرنس اور شعور، جو پاکستان کی عوام میں شعور سر پھر یہ کرتا ہے۔ آپ کو اپنے سوشل میڈیا کھول کر پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود ہی نکل پڑے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا جو ہے کتنا خوبصورت ہے اور یہاں کی حکومت پچھلے 3 اپنے ادوار کے اندر کیا کیا کر چکی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم صحت کارڈ کی بات کرتے رہے، ہسپتالوں کی سہولیات کی بات کرتے رہے، وہاں پہ پولیس کے نظام کی ہم بات کرتے رہے، دیگر معاملات کو ہم نے ڈسکس کیا، اور ایز اے کنٹروورسی چلیں صحیح، لیکن آپریشن اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے معاملات جو ڈسکس ہوتے رہے، لیکن کبھی بھی اس طرح سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا مقابلہ نہیں ہوا کہ ایک طرف پاکستان کی جنرل پبلک تھی، خیبر پختونخوا کے لوگ جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یا ایون کہ پنجاب سے بھی، انہوں نے پنجاب میں ان لوگوں کو آئینہ دکھایا۔ خیبر پختونخوا کے اسکولوں ہسپتالوں میں سہولیات نہیں، اگر وفاق ہمارے بقائے جات دے تو صوبے میں سہولیات کی صورتحال کو بہتر ہو سکتا ہے، یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سہولیات کے حوالے سے، اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا۔ پھر دوستو جو 7ویں چیز تھی وہ ہے 100 ارب میں سے اب 700 ارب سے زائد مرکز کے پاس ہیں، دے دیں ہم مزید حالات بہتر کریں گے۔ اب جو آخری سوال ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یقیناً آپ انتظار کر رہے تھے کہ میں کب اس سوال کا آپ کے سامنے جواب رکھوں گا، اور سہیل افریدی نے کیا کہا۔ پاکستان میں نا سر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، خان صاحب کے متعدد بیانات موجود ہیں جیل کے اندر سے جو انہوں نے دیے کہ ان سے بات نہیں کروں گا، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اختیار تو ان کے پاس نہیں ہے، اختیار تو ان کے پاس تھا جو اس حکومت کو لے کر آئے، تو ان سے کیا بات ہوگی؟ ان سے بات ہوگی نا جو ان کو لے کر آئے۔ تو عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ بات کرنے کی طرف جو ہے وہ زور دیا، لیکن اب وہ بھی عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح سے سزائیں مل رہی ہیں، جس طرح سے مجھے اندر رکھا جا رہا ہے اور جو ان کی پلاننگ ہے، اب راستہ صرف انقلاب کا ہے۔ لیکن سہیل افریدی کے سامنے یہ بھی سوال رکھا گیا اور لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ سہیل افریدی کوئی ایسی بات کریں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جس کے اوپر کچھ لوگ باہر بیٹھ کر سیاست کریں، ہیڈ لائنز بنیں، لیکن یہ دیوار سہیل افریدی نے کھڑی ہونے نہیں دی۔ یہ لکیر جو کھینچنے کے لیے کچھ صحافی آئے تھے، یہ لکیر بھی کھینچنے کی ان کو اجازت نہیں ملی، نہ ہی ان کو موقع ملا، چونکہ سہیل افریدی سے بار بار یہ سوال ہو رہا تھا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا، آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ اس قسم کے سوالات ان کے سامنے رکھے گئے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو عمران خان نے نہیں کہا کہ جاؤ جا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، اگر مجھے کہا ہوتا تو میں جا کر ضرور کرتا۔ دوستو اس میں ایک اور جو اینگل ہے اس پوری خبر کا اور اس جواب کا، کور کمانڈر صاحب جو تھے انہوں نے ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں، میں کیوں آؤں؟ اور پھر انہوں نے بار بار کہا کہ اگر کسی کو ملنا ہے تو میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، کوئی بھی آ کر ملے۔ لیکن کیا دروازے آپ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے لیے کھلے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ میں ملاقات کے لیے تیار ہوں،
اور صوبائی معاملات پر ہماری بات چیت جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. آپریشن جس علاقے میں ہو رہا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ فوج آپ سے رابطے میں نہیں ہوگی؟ آپ کو جگہ جگہ ضرورت پڑتی ہے سول ایڈمنسٹریشن کی، حکومت کی سپورٹ کی، اور حکومت یہ سپورٹ دینے کی پابند ہے. اس میں آپ پاکستان کی سر حفاظت کر رہے ہیں نا، کسی کے اپنے ذاتی گھر کی حفاظت تو نہیں ہو رہی. ہم سب کا 25 کروڑ عوام کا پاکستان یہ گھر ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے. تو صوبائی حکومتیں پابند ہیں اور سہیل افریدی اس کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. لیکن جو اگلا سوال تھا جس کی طرف یہ صحافی لے کر آ رہے تھے، وہ سوال یہ تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب سے ہم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ بالکل جی ضرور ملیں گے، اور جب بھی مجھے موقع ملا میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات ضرور کروں گا، اور جہاں بھی تقریب میں مجھے نظر آئے میں خود جا کر ان سے ملاقات کروں گا. کوئی تقریب یا میٹنگ ہوئی تو آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر سے ضرور ملاقات کروں گا. تو یہ ان لوگوں کو جواب مل گیا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان یہ خلیج اور یہ معاملات جو ہیں اس محاذ کو ہمیشہ گرم رکھنا چاہتے ہیں. چونکہ دوستو یہ محاذ گرم رہے گا تو یہ حکومت کی ضمانت برقرار رہنے کی ہے. یہ محاذ ٹھنڈا ہو گیا تو سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آج اگر عمران خان جیل میں سے بیٹھ کر یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں قومی حکومت بننی چاہیے، تو ان دونوں جماعتوں کو جو اپنے ایک فرزند زرداری جو ہے اس کو وزیر اعظم بنانے کی خواب دیکھ رہے ہیں اور دوسرے کو وزیر اعظم بننے کا اس کا شوق ہے، تو ان کی سیاست جو ہے نا ختم ہو جائے گی. اور باؤ جی جو جیل میں پیغام بھیج رہے ہیں نا جمہوریت کا، تو ان کو لگ پتہ جائے گا. لیکن یہاں پر جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ عمران خان سیاست نہیں کرنا چاہتے. عمران خان چاہتے ہیں کہ عدالتیں ان کے کیس کو میرٹ پر دیکھیں، ان کو جزا سزا کا فیصلہ جلد سے جلد ہو، اور ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے چلیں عدالتوں کے ذریعے صحیح آپ اس کو کیسز کو چلنے دیں، کوئی راستہ نکالیں، اور جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کر دیے جائے عدالتوں کے ذریعے. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے آج کے بعد عمران خان کو ہم آزاد کریں. اب دیکھیں حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، یہ بھی بہت ایک دلچسپ حکومت کا اس وقت رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر آپ رانا ثناء اللہ کو سنیں تو رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر ماضی کے حوالے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت ہی اہم نشست ہے دوستو آج کی، کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ یہ پوائنٹس میں نے اکٹھے کیے ہیں. اور مریم نواز ماضی میں عمران خان کے بارے میں کیا کہتی رہی، وہی مریم جس نے ایک راستہ نکالا، جس راستے پر وہ چلنا نہیں چاہتی تھی لیکن چل کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھی. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کبھی مائنس عمران خان کی شرط نہیں رکھی. یہ سنیے گا غور سے. اور پھر مریم 2020 کا ان کا بیان، اور نہ ہی سیاسی طور پر اس طرح چیزیں مائنس ہو سکتی ہیں. آپ کو 2025 میں تو یہ بات یاد آ گئی، لیکن مریم نواز نے ماضی میں کیا کہا؟ مریم کہتی رہی کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے گھر بھیجیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی مداخلت کے اوپر بار بار اکسایا گیا. بی بی سی کا ایک انٹرویو ہے، ہماری ایک پرانی کولیگ ہے اسلام آباد کی فرحت عباس، اس کا انٹرویو بی بی سی کا 2020 کا جا کر آپ دیکھ لیں. اس میں مریم نے کیا کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے قریبی ساتھیوں سے بات چیت جو ہے ہوتی ہے اور رابطے کیے جاتے ہیں، محمد زبیر کی طرف اشارہ تھا. لیکن اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک پلیٹ فارم سے ہم بات کریں گے. تاہم شرط یہ ہے، سنیں، تاہم شرط یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا جائے. کس حیثیت سے؟ وہ بچی جو تھی وہ بار بار سوال کر رہی تھی رپورٹر کہ کس طرح بھیجیں گے، آئینی طریقہ، غیر آئینی طریقہ. انہوں نے کہا نہیں، بس اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ جادو کی چھڑی گھمائے گی اور یہ حکومت چلی جائے گی. وہ بار بار کہتی کہ ان کو گھر بھیجیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے. انٹرویو میں بار بار اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا ذکر ہوا. ارد گرد کئی لوگوں سے رابطہ کیا لیکن ان سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا. یعنی مریم کہہ رہی ہے میرا رابطہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے آس پاس جو ہیں لوگ ان کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے. پاک فوج کی سیاسی مداخلت کا برملا اظہار انہوں نے اس انٹرویو میں کیا. قیادت سے مذاکرات کا کہا تو نواز شریف کی شرط ہے، سنیں، کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کا آغاز اسی وقت ہوگا جب جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے گا. آپ کو عمران خان کی حکومت تو جعلی نظر آتی تھی. جب آپ سے سوال ہوتا تھا کہ یہ جعلی حکومت کیسے، اگر آج عمران خان کہتا ہے نا کہ آپ سے ہم بات نہیں کریں گے، آپ کو لانے والوں سے بات کی جائے گی، اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ سے ہم بات نہیں کریں گے، اسے گھر بھیجو، ہم بیٹھ کر اس حکومت کا کیا کرنا ہے ہم فیصلہ کر لیں گے. تو یہ دو ڈیفرنٹ ایکسٹریمز اور ان کا جو ڈوئل فیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے دوستو. اور پھر دوستو عطا تارڑ صاحب جو ہیں، یعنی آپ ہی کی جماعت کے تھے نا، میں نے خیر اس سے بڑی ایگزامپل رکھ دی. عطا تارڑ کی ایگزامپل کی ضرورت نہیں، لیکن سن لیں عطا تارڑ صاحب کیا کہتے ہیں. عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اسی وقت تک قبول کیا جا سکتا ہے جب تک عمران خان اس پہ نہیں ہوگا. لیکن رانا کے صاحب کہتے ہیں کہ جناب لوگ مائنس نہیں ہوتے. اور اس وقت بی بی سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ آپ تحریک انصاف کی بات کر رہی ہیں کہ عمران خان کی بات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، دونوں کو گھر بھیجیں. عوام کی ووٹ سے یہ جماعت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. کسی کے ڈرائنگ روم میں اس جماعت کو نہیں بنایا گیا.
میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست میں آنے کا، جب عمران خان نے پاکستان میں اپنی پولیٹیکل سٹرگل شروع کر دی تھی۔ عمران خان کی ایک سٹرگل ہے، عمران خان کسی کے ڈرائنگ روم سے یا کسی کے گھر میں سریے لگا لگا کر جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچا، یا پاکستان کی نمائندگی اس نے کی ہے کسی پرچی پر نہیں کی، آج وہ اپنے بلبوتے پر کھڑا ہے۔ اس لیے دیکھیں یہ جو انسان کی خودداری ہوتی ہے نا، انسان کہتا ہے کہ یار میں ڈیل نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ سیلف میڈ بندہ ہے، اس کے پاس جتنے بھی لارلز آپ کو نظر آتے ہیں، ٹرافیز نظر آتی ہیں، اس نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں، امپائرز کو اپنے ساتھ ملا کر نہیں کیا۔ اور میں آپ کو بار بار یہ ایگزامپل دیتا ہوں، ایگزامپل کیا ہے؟ اس کے پاس موقع تھا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے حکومت لینے کا، لیکن اسے کہا نہیں، ہم پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ آپ تو جعلی طریقے سے جا رہے تھے نا کہ عوام فیصلہ کرے گی، عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں، 2020 کی بات کر رہا ہوں، لیکن عمران خان نے آپ کو کر کے دکھایا۔ عوام کے پاس گئے، خان صاحب نے کہا کہ نہیں، حکومت نہیں چاہیے ہمیں، ہم ایک قدم آگے جا کر اگر عوام کا فیصلہ ہے نا کہ عمران خان کو ہم نے 2/3 اکثریت نہیں دینی، کوئی بات نہیں، ہم اپوزیشن کر لیں گے، لیکن آئیں گے ان بیساکھیوں کے سہارے نہیں آئیں گے۔ ریکارڈ پر صحیح انٹرویوز موجود ہیں، اور یہی تکلیف ہے کچھ لوگوں کو کہ جو آج عمران خان کو جیل میں پیغامات بھیج رہے ہیں۔ یہ کہانی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ رانا صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے پیشکش سے پہلے نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ وزیر اعظم کی جو پیشکش ہے نواز شریف کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا گیا کہ آئیں بیٹھ کر ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ عمران خان نے مذاکرات کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ عمران خان نے پہیہ جام ہڑتال کا پیغام دیا، مذاکرات میں عمران خان ہی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات میں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ اچھا، یہ کل ان کے بیانات اور تھے، آج میرا خیال ہے کہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی تڑکا لگائیں۔ اگر آپ ان کی ایک روز پہلے کی جو سٹیٹمنٹ سنیں، جب 5 بڑے کون ہیڈ لائن لگی پاکستان کے میڈیا پہ، ہم نے بھی لگائی، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک اور شخصیت کا نام لوں، لیکن یقیناً وہ بھی اس راستے پہ چلیں گے۔ ان کی پریڈکشن تھی، آج انہوں نے کہہ دیا کہ سب لوگ آن بورڈ ہیں اور ہم اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اپوزیشن کا سر معاملہ کیا ہے؟ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی تعیناتی میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگلے اجلاس میں اسپیکر قائد حزب اختلاف کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ کچھ خبریں سر ایسی ہیں اور کچھ صحافیوں نے اس حوالے سے رپورٹ بھی کیا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ مریم کی جو ماضی کی گفتگو ہے، ہمیں اب اس پہ نہیں جانا، کیونکہ مریم نے جس بند گلی کا ذکر کیا اور عمران خان کے اوپر وہ پابندی اور ان کو مائنس کرنے کی بات کرتی تھی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے صدقے جا رہی تھی، اپنی سیاست کو قربان کر رہی تھی، سب کچھ انہوں نے کیا، ووٹ کو عزت دو۔ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ 2020 کا بیان ان کو آئینہ دکھانے کے لیے جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہی اتنا ہی کافی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جیل میں کیا چل رہا ہے، بہت ہی اہم خبر ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ مذاکرات کا معاملہ شروع ہوا، یہ ایسے نہیں ہی ہوا۔ مذاکرات کا سارا معاملہ نواز شریف نے شروع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اچانک بات نہیں کی، ان کی نواز شریف سے اس حوالے سے بات چیت، ظاہر بات ہے دونوں بھائی ہیں، اگر دو بھائی گھر میں بیٹھ کر اپنی سیاست کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، ایک مزاحمت اور ایک مفاہمت، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جو ساری عمر کھیلتے رہے، کیا وہ آج مذاکرات کا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے اس میں کیا آپ کی ہاں یا نہ نہیں شامل ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ نواز شریف نے مذاکرات کے لیے اچکزئی سے رابطہ کیا، دا موسٹ اپروپریٹ پرسن جس کے اوپر عمران خان کو بھی اعتبار ہے، اور یہ اعتبار کیسے ہوا؟ کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ اچکزئی سے نواز شریف نے رابطہ کیا اور رانا ثناء اللہ کے ذریعے یہ رابطہ کیا گیا۔ طے ہوا کہ اچکزئی مذاکرات آگے بڑھائیں گے۔ یہ پیغام اڈیالہ جیل میں عمران خان تک بھی پہنچایا گیا، اور پھر انہوں نے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جو ہے وہ ٹاسک دیا۔ لیکن جب میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں کو سنتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اور نون لیگ والے بھی، کہ آپ کو نہیں یاد کہ عمران خان اچکزئی کی نقل اتارا کرتا تھا؟ آپ کو نہیں یاد کہ اچکزئی کے بارے میں کیا یہ صاحب کہا کرتے تھے؟ اور اچکزئی صاحب کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں۔ ایک تو منسٹر نے یہاں تک کہا، میں بلکہ نام بھی لے لیتا ہوں، غالباً حذیفہ رحمان، انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ اچکزئی صاحب کس قسم کا سٹانس رکھتے ہیں۔ تو یہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ اچکزئی صاحب جی اس وقت پوزیشن لے کے ہیں، اور اس پوزیشن میں نون لیگ کہیں سٹینڈ نہیں کرتی۔ جس سپیکر کو وہ حوالدار کہہ کر پکارے ہیں، اسی سپیکر کے سامنے تقریر جب آپ کھڑے ہو کر کریں گے ایز اے اپوزیشن لیڈر، تو سر پھر پلے کی رہ جائے گا۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اچکزئی سے جب رابطہ ہوا، مذاکرات، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کو ٹاسک دے دیا گیا، اور پھر یہ معاملہ پہنچتا ہے ایاز صادق صاحب کے پاس۔
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स का पहला टास्क, यानी जो CBM है, जिसे CBM कहा जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर, कि कुछ करो, कुछ दो, कुछ लो और कुछ एतमाद हो। उसके मुताबिक क्या हुआ? पहला स्टेप महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर तस्लीम करना है और असेंबली सेक्रेटेरिएट उनके कागजात नामजदगी मंगवाना, बैरिस्टर गौहर का जमा करवाना, ये पसे पर्दा तमाम मामला थे वो जो चल रहे थे। दूसरा CBM जिसके बारे में क्लेम किया जाता है कि 10 से 12 शख्सियात ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत भी शामिल है, जिनमें एक PTI के रहनुमा भी शामिल हैं। दीगर शख्सियात में साबिक जजेस, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, चंद सियासतदान जिनमें आफ्ताब शेरपाव साहब जो हैं वो भी शामिल थे। पहले गवर्नर राज की बातें थी, लेकिन अब गवर्नर की तब्दीली के बाद इसमें तहरीक इंसाफ में से कोई नाम सामने आना, इससे भी एक CBM करार दिया जा रहा है। जरदारी साहब और भुट्टो साहब, जो दूसरे छोटे जरदारी साहब है, नॉट भुट्टो, जो छोटा जरदारी है, वो भी मफामत की बात कर रहा है। तो सर, दिस इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन बिहाइंड द पिक्चर। और पसे पर्दा कहानी क्या है, ये कहाँ से मामला शुरू हुए और किस तरह से। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जिसे आपने नहीं भूलना, वो है इमरान खान। इमरान खान आज भी पाकिस्तान की सियासत का सुल्तान है। वो 2030 में भी पाकिस्तान की सियासत का सुल्तान होगा, वो 2050 में भी पाकिस्तान की सियासत का सुल्तान होगा, और अगली सदी में भी, जब 2025 और इस सदी का जिक्र आएगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार रहा ओवर द ईयर्स, तो इसमें जो गोल्डन पीरियड होगा जिसने कभी मज़ामत की है, वो है इमरान खान। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक स्टेटमेंट, और बहुत ही अहम स्टेटमेंट है, और उन्होंने हाथ उठाकर इमरान खान के लिए दुआ की है। अब उन्होंने क्या दुआ की, मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से जो मेरी परसेप्शन थी या जो मेरी असेसमेंट मैं ऐसे कहूँगा, वो मैंने आपके साथ हमेशा शेयर की है। और एज ए जर्नलिस्ट हम डॉट से डॉट कनेक्ट भी करते हैं, और फिर हम जो पोस्टमार्टम है सर, वो भी करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि जिस जेल में आपको रखा गया, वो बैरक और उसके दरमियान जितने कमरे थे, वो सब इमरान खान के लिए थे। ये कैसे मुमकिन है कि कैसी जगह जहाँ पर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया हो और दूसरी तरफ उनकी आवाज़ जाती हो, ये कैसे मुमकिन है? उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, और इनकी बातें वो आपस में मैच नहीं करती। लेकिन दोस्तों, आज एक इंटरव्यू है शाहजेब खानज़ादा के साथ। इस इंटरव्यू में मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्या बातें कही हैं, ये मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर देता हूं, और फिर इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी राय का इजहार करें और ज़रूर हमें बताएं कि असल में ये मामला क्या है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान जेल में फ्रस्ट्रेटेड हैं, और जब आप इतनी बात सुनते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार ये इमरान खान के खिलाफ है। अच्छा, अब वो इमरान खान के खिलाफ है या नहीं है, वो क्या बात कर रहा है भाई हमारा, इसमें हम नहीं जाते। हम सिर्फ इस जुमले को पकड़ लेते हैं कि इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड है। आपको जेल में रखा हुआ है, आपको कैद तन्हाई में रखें। ये तो बहन भी कह चुकी है ना कि इमरान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड थे। ये अल्फाज मेरा ख्याल है कि बहनों ने भी, किसी एक ने अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं, वो क्यों थे? पाकिस्तान में जजेस को आपने बांध दिया। ये जो राना साहब कहते थे कि मुज़ाकरात करें, इसका मतलब ये है कि तुम झूठे हो। इमरान खान के खिलाफ जो केसेस तुम बनाकर बैठे हो और जो बयानिया है, ये सब झूठ का पलंदा है। हाँ, मुज़ाकरात हो जाएं, कोई रास्ता निकल आए, अचकजई एंड द कंपनी एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल अगर सेम गाड़ी के मुसाफिर हो जाएं, तो भजन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान आपकी बात मान ले तो सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि तुम इमरान खान को अपना जैसा बनाना चाहते हो। तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो जेल में बैठकर कहता है कि यार, मैंने इस कौम के लिए ये कुर्बानी दी, मैं इस निज़ाम को जो मुझे तोड़ना चाहता है, मैं इस निज़ाम को तोड़ दूंगा, लेकिन मैं खुद नहीं टूटूंगा। तो फ्रस्ट्रेशन सर आई जाती है। अब इंजीनियर साहब ने इसका क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि अगर आप इतना अरसा जेल में बंद रहे, मैं तो 103 दिन रह कर आया हूँ, तो मेरी तौबा हो गई। मैं तो लोगों से बात भी करता था, मेरे पास लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, उनसे बात हो रही थी। लेकिन जो बंदा पिछले 2 बरस से 800 में ख्याल है 61 दिन हो गए खान साहब को जेल में, एंड इट इज़ मोर देन 2 years, ऑलमोस्ट कोई 2.25 साल बन जाते हैं 365 दिन के हिसाब से अगर आप लगाएं, तो 860 या 65 दिन इतने मेरे ख्याल है बनते हैं। एक बंदा जेल में होगा तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी नहीं? आपके इर्द गिर्द सारा दिन कैद तन्हाई, दीवारों से आप बातें करें, और आप ये सब काम कर रहे हैं। और आप जब बंद कमरों में होते हैं, तो ये बंद कमरों का और खामोशी का आपके ऊपर एक असर हो जाता है। तो ये एक ह्यूमन साइकी है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ना टूटे, ना उन्होंने डील की बात की। अगर देखें, टूटना होता या फिर डील
ڈیل ہی اس کی ضمانت تھی نا، دلیل تھی کہ ڈیل کر لو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیشنل بات ہے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی ان کی آوازیں میں نے سنی ابھی، لیکن ٹی وی پر اسکرین پر وہ میں نہیں دہرا سکتا۔ ارشاد بھٹی صاحب کو میں نے ان کے کان میں بتا دیا۔ اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جو صحافی کور کرتے ہیں جیل کو، یا جن لوگوں سے بات ہوئی اس تناظر میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل ذرائع نے اس بات کی اس کو مسترد کر دیا، اس دعوے کو، کہ عمران خان کی بیرک جہاں پہ یہ تھے، ان کے ساتھ والی بیرک تھی، سیکیورٹی وجوہات پر الگ تھلگ سارا انتظام ہے، آواز سنائی دینا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یہ انجینئر مرزا صاحب کے دعووں کو جو ہے مسترد کر دیا ہے جیل ذرائع نے۔ بعض ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید انجینئر مرزا کو کسی مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تاکہ باہر بتایا جا سکے کہ ڈالا جیل میں سب کچھ اچھا ہے، اس لیے بعض پوڈ کاسٹ میں انجینئر مرزا نے کہا کہ ڈالا جیل کا موجودہ جیلر انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہے، اسے مذہبی کتابوں سے بھی لگاؤ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مذہبی کتابوں سے کو لگاؤ ہے کیسی شخصیت ہے جسے یہ نہیں پتا کہ ظلم کرنا اور اس کا حصہ بننا جو ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو انجینئر صاحب باتیں وہ کریں جس کے اوپر قوم یقین کرے، یا آپ کی آنکھوں دیکھا حال یا کسی کے کہنے پر، آئی ڈونٹ نو، میں اس کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن یہ جو باتیں ہیں ان میں بہت سارے جھول ہیں۔ لیکن ایک بات جو آپ نے کہی نا کہ میں عمران خان کے لیے دعا کرتا ہوں، جو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم مانتے ہیں، آپ نے یقیناً دعا کی ہوگی۔ کیوں وہ کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ جو حالات تھے نا، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پہ 9 لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور رات کو اگر آپ کو حاجت ہے تو آپ نے لوگوں کو کراس کر کے جانا ہے، اور اگر کسی کے اوپر غلطی سے پاؤں آ گئے تو لڑائی ہو جاتی تھی۔ تو ایسے ماحول میں عمران خان کو، خیر عمران خان کو تو کسی کے ساتھ نہیں رکھا ہوا، الگ تھلگ ہیں، لیکن ماحول ایسا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں پر عمران خان یہ وقت گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آن ٹی وی، لائیو ٹی وی پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی یہ وقت نہ دکھائے، اور میں تمام قیدیوں کی دعا کر کے آیا ہوں جو ناحق قید جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ پاکستان کا سر لیگل سسٹم مکمل کولیپس کر گیا ہے۔ عمران خان کا جو معاملہ تھا یہ تو عروج ہو گیا نا، یہ آہستہ آہستہ عام آدمی کے لیے کولیپس کرتا کرتا، یہ اس کی پرائم ایگزامپل ہے۔ ایک بندہ جس نے جرم ہی نہیں کیا، شواہد ٹھیک نہیں تھے، کہا کہ پھڑ لو، مار لو، سزا دے دو، اور آپ نے سزائیں دے دی۔ سر 15 سال، 25 سال لوگ جیل میں گزار دیتے ہیں اس امید پہ کہ باہر کوئی جج آئے گا، انصاف کرے گا۔ کاش آج کوئی جج کو جو ہے رحم آ جائے۔ جج بیچارے کیا کریں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، 300 فائلوں کے پلندے ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔ اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، میں نے اپنی جو صحافتی کریئر ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ عدالتوں میں گزارا۔ سر فائلیں پڑی ہیں، ان کے لیے روز کا کام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار کسی ڈاکٹر کے لیے کسی انسان کا غلط آپریشن کرنا، اسے کاٹنا اتنا آسان کیسے ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو روز کا کام ہے۔ لٹاؤ جی، بے ہوش کرو جی، اچھا کٹ لگاؤ جی، اس کو نہیں لگتا کہ یہ خون نکل رہا ہے، اس کا کوئی آرگن ضائع ہو جائے گا، کوئی میں غلط وین نہ کاٹ دوں، میں اندر کینچی نہ بھول جاؤں، اس کے لیے تو روٹین کا کام ہے۔ تو ججوں کے لیے بھی پھر ایک روٹین کا کام ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ سولی پہ ہے نا، انتظار کر رہا ہے کہ آج کا دن شاید کوئی باہر سے بندہ آئے اور مجھے کہے کہ آج تمہیں انصاف مل گیا اور پاکستان کی عدالتوں نے تمہاری بے گناہی جو ہے اسے تسلیم کر لیا، لیکن نہیں، پاکستان میں 23 سال، 25 سال لوگ انتظار کرتے ہیں۔ سر یہ ماورائے عدالت جو قتل ہو رہے ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے، اتنا ظلم؟ اور جو سندھ کی سرکار ہے یہ کیوں نہیں کر رہی؟ سندھ کی سرکار مجھے تھوڑی اچھی لگ رہی ہے آج، لیکن میں یہ ضرور کیس آپ کے سامنے رکھوں، اچھی کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو سہیل افریدی ہے اس کو ویلکم کیا، مریم کی طرح یہ ڈر کے نہیں بھاگے، لیکن وہ کندھا استعمال کریں، وٹ ایور دا ریزنز آر، لیکن باقاعدہ طور پہ سہیل افریدی کو ویلکم کرنے کی تیاری جو کی جا رہی ہے۔ اور دوستو تفصیلات کے مطابق جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے کراچی سے، وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کے سندھ کے دورے کے حوالے سے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے حلیم عادل شیخ سے رابطہ کیا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کے پی کے سی ایم سہیل افریدی کو مکمل پروٹوکول دیں گے، پنجاب والے حالات سندھ میں نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ہم نے وزیر بلدیات کا پیغام سی ایم کے پی کے کو ہم نے پہنچا دیا۔ تو مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جو سندھ کی سرکار ہے اچھی لگ رہی ہے، یقیناً آپ کو بھی اچھی لگے گی، اور جمہوریت کا سر یہی حسن ہے، وٹ ایور دا ریزنز آر، آپ پولیٹیکلی اس کو استعمال کریں، لیکن لوگوں کو اجازت ملنی چاہیے دوسرے صوبوں میں جا کر آپ اپنی کمپین کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام جو سندھ میں لاڑکانہ میں ہوا اسے بھول جائے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ آپ نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک بندہ ہاتھ جوڑ کر پولیس والے سے زندگی کی بھیک مانگتا ہے، پاؤں میں گولی لگی ہے لیکن وہ اس کی نہیں سنتا، اسے پہلا فائر مارتا ہے منہ کے قریب جا کر، پھر دوسرا فائر مارتا ہے اور وہ وہیں پر لوگوں کے ہجوم میں مر جاتا ہے۔ کسی میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔
ہمارے اوپر سر عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ بے حسی ہے نا. ہمارے سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ان کو کیوں تباہ کیا گیا؟ کوئی ماپ تول کے اندر کمی، کوئی اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کیا. کیوں؟ وجہ یہ بنی کہ جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پھلانگتے ہیں، جب آپ کراس کرتے ہیں، جب آپ اس رب العزت کی ذات نے جو حدود جن کا تعین کر دیا، آپ جب اس سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر اللہ کا جو نظام ہے سر وہ پھر حرکت میں آتا ہے. آپ یقین کریں، میں نا 2 دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی، اور میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نا ایک سکتہ میرے پہ طاری ہو گیا کہ یار انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے. پولیس اہلکار ارز محمد جتوئی کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ درج نہیں ہوا. پولیس ذرائع بتاتے ہیں کہ ایس ایس پی جیکو آباد کلیم ملک نے محکمانہ تحقیقات مکمل کر لی ہیں. ورثا کا کہنا ہے کہ ہمارا بھائی علی گل کلہوڑو بے گناہ تھا. یہ صحیح کر دیجئے گا صدق کے بھائی، معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی سن رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا تلفظ کیا ہے. بے گناہ تھا، کوئی مقدمہ درج نہیں تھا. واقعے کی اعلیٰ سطح تحقیقات اور انصاف فراہم کیا. کیا انصاف ملے گا؟ بچے اس کے رو رہے تھے، گھر والے اس کے رو رہے تھے، آنسوؤں سے بد دعائیں دے رہے تھے. آج ایک اور بھی ویڈیو تھی، لاہور کے ایک ہمارے بڑے ینگ سے رپورٹر ہیں، وہ اکثر لوگوں کے پاس مائک لے کر چلے جاتے ہیں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے. تو ایک ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا مر گیا اور پولیس والے اس کی ناک میں مرچوں والا پانی ڈال کر اس کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے. اب قیامت آ ہی جانی چاہیے. مشکل ہوتا ہے سر یہ رپورٹ کرنا بھی. آپ کی دعا کی ضرورت ہے. میں نے ایک کام شروع کیا ہے چونکہ یو آر جسٹ لائک اے فیملی. ایک میں بہت بڑی سٹوری کے اوپر کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ تمام دوست بھی دعا کیجئے گا کہ اس کے اوپر ہم سرخرو ہوں، اور بہت سارے لوگوں کی نا دعائیں آپ کو بھی ملیں گی. اور اگر وہ انشاءاللہ سٹوری ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے، چونکہ اس کا تعلق ہمارے معاشرے کی بے حسی کے ساتھ ہے، بہت سارے لوگ بے نقاب ہوں گے، ایک پورا نیٹ ورک ہے. اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دعا کریں کہ ہم ضرور اس میں کامیاب ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.